अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो मुआहिदा हुआ है उसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे थे, जहाँ उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया था। रात गए ये खबर आई कि दोनों मुल्क बाहमी दिफाई मुआहिदे पर पहुँचे हैं और इस मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और इस मुआहिदे की खुसूसियात ये हैं कि ये सिर्फ टॉप टू बॉटम नहीं है बल्कि बॉटम टू टॉप भी है। और इस मुआहिदे की वजह से दो मुल्कों के दरमियान, दो बरादर मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे होंगे। और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक मरतबा फिर ये एज़ाज़ है कि पाकिस्तान अब फिर से मुहाफ़िज़ होगा हरमैन शरीफैन का। सऊदी क़यादत जहाँ खादिम हरमैन शरीफैन है, वहाँ पाकिस्तान अब मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है। इस मुआहिदे की ख़बर आने के बाद दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस पर, अखबारात पर ये सुर्खी के तौर पर सामने आई कि पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट है और उसके साथ सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा कर लिया है। ये मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर हैं। इस मुआहिदे के बाद खलीज ताउन काउंसिल की मीटिंग भी हुई है और ख़लीज ममालिक के बीच अस्करी और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो शराकतदारी है उसको बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है। इसके बाद बड़ी दबंग स्टेटमेंट आई है तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की। उन्होंने ये इनडायरेक्टली पैगाम दिया है, बल्कि डायरेक्टली पैगाम दिया है नेतन्याहू को, इज़राइल को, कि हम यहाँ पे हज़ारों साल से रह रहे हैं, हम यहाँ के बासी हैं और यहाँ कब्ज़ा करके नहीं आए हैं। वो लोग हमें सबक न सिखाएं जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से यहाँ आए हैं। ये हालात जो बदल रहे हैं, और क्या सिर्फ़ पाकिस्तान और सऊदी अरब का ही ये बाहमी इश्तराक रहेगा या दीगर अरब कंट्रीज़ भी आएंगे, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें सऊदी अरब की सहाफ़त का मोतबर नाम साबिक जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अरब न्यूज़ के और पॉलिटिकल और मशरक़ वस्ता के उमूर के एनालिस्ट हैं खालिद अल-मईना साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, पहला सवाल आपसे, टाइमिंग इस मुआहिदे की कितनी इम्पॉर्टेंट है? ये मुआहिदे की नौयत कितनी इम्पॉर्टेंट है? माजी में भी पाकिस्तान को ये शर्फ़ रहा है, एज़ाज़ रहा है कि वो मुहाफ़िज़ रहे हैं हरमैन शरीफैन के। अब की बार क्या मुख्तलिफ है? अब साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फ़लस्तीन के मासूम बेगुनाह जो कत्ल होने वाले बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मज़लूम मुसलमान हैं, उनकी बद्दुआओं या दुआओं का असर है कि इसराइल ने पहले तो जो कर रहा था शाम के ख़िलाफ़, लबनान के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, फिर ईरान पर हमला करके कर रहा था, लेकिन जो कहते हैं ना उर्दू में कि गीदड़ की शामत आती है तो शहर का रुख करता है, उसने कतर पर हमला करके मुसलमानों को, अरबों को वो बात बावर कराई है जो हमारे एनालिस्ट, हमारे दानिश्वर, हमारे मुसलमान स्कॉलर तो अरसा दराज से कह रहे थे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को अपनी मसलहतों की वजह से उस पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने बावर कराया कि ग्रेटर इसराइल का जो आइडिया है वो एक हकीकत है और इसराइल उस पर अमल पैरा है और अमेरिका बहादुर उसका पुष्टपना है। तो ये हकीकत अयां होने के बाद अरब ममालिक, खा वो कतर हो, खा वो सऊदी अरब हो या दूसरे हों, उनके पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि वो बाहम मुत्तहद हों, अपनी क़ुव्वतें, अपनी तवानाइयाँ, अपनी सलाहियतें, अपने वसाइल जो हैं वो मुश्तरका तौर पर बरूए कार लाएँ और अपना दिफा ख़ुद करें। यानी मुसलमान मुल्क मिल कर एक दूसरे का दिफा करें, ना कि वो इन्हिसार करें किसी बैरूनी क़ुव्वत पर, ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे तोता चश्म रियासत पर, मुल्क पर। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो कोई नए नहीं हैं, बिरादराना हैं, मुखलिसाना हैं, आजमाए हुए हैं, आजमुदा हैं, लेकिन ये मौका इसराइल ने फ़राहम किया है और पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने भारत के मुकाबले में जो कामयाबी, अस्करी कामयाबी दिलाई, उसकी वजह से भी तमाम मुस्लिम ममालिक को एहसास हुआ है कि अगर इसराइल का हमने मुकाबला करना है या इसराइल की शरारतों का तोड़ करना है तो फिर पाकिस्तान की दिफाई और अस्करी क़ुव्वत पर एतमाद किया जा सकता है। तो ये मुआहिदा वक्त की ज़रूरत है,
مسلم عوام کے، عرب عوام کے جذبات کی عکاسی ہے، اور ضرورت ہے جو اس وقت مسلمانوں کو، مسلم اقوام کو اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جی صحیح۔ تو باقی ہم ڈاکٹر خالد معینہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، عرب عوام کیا سمجھیں گے، اور باقی عرب ممالک جو ہیں اور مسلم ممالک ہیں اس حوالے سے کیا سوچیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ہماری رہنمائی کیجیے۔ فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیلیز اٹیک کر رہے ہیں، دے آر اٹیکنگ ایوری ون، مسلمان ہو یا عیسائی، بیکاز آپ نہ بھولیں کہ فلسطین میں بھی جو انہوں نے مارا غزہ میں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہوا ہے اٹ از اے ہیومن فائٹ۔ تو ہم ٹھیک ہے اٹ از اگینسٹ عربس who are mainly Muslims against others, but we do not want to make it کہ یہ دینی ہے، it is expansionist۔ جیسے آپ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو فل سپورٹ ملا ہے ویسٹ سے۔ آپ نے دیکھا کسی نے اب تک کوئی کنڈمنیشن نہیں کیا، they have refused to call it genocide۔ ابھی صرف لاسٹ منتھ سے جب انہوں نے خود دیکھا یہ منافق لوگ ان کے لیڈرز ہیں اور ان کی میڈیا ہیں، سو آئی تھنک اٹ از ٹائم یہ جو ہوا ہے ڈیفنس اسٹریٹجک الائنس کہتے ہیں آپ، یا اس کو کہیں کہ کوآپریشن، اٹس اے گڈ تھنگ، کیونکہ ہم اپنے خود پر اعتماد کریں، وی کی ناٹ ڈیپینڈ آن ادرس۔ تو عرب عوام اس کو کس طرح سے دیکھیں گے، اور آپ کے خیال میں یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسپیسیفک رہے گا یا دیگر عرب ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، خاص طور پر قطر، یو اے ای، بحرین اور کویت وغیرہ؟ اب تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں بیکاز ابھی کل جو ہوا ہے، بٹ اٹ از اے گڈ سائن، یعنی آپ یعنی روڈ میں چلنے شروع کیے، as they say they started walking, and I think this is a good idea۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سالوں سے ملٹری کوآپریشن تھی، بس ابھی اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفنس کوآپریشن اور ایگریمنٹ کریں گے۔ اخبار یہاں اور میڈیا سب انہوں نے اس پر فوکس کیا۔ کویت کے بھی کافی اینالسٹ لوگ نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے، بیکاز یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن یور سیلف۔ آپ نے خود دیکھا کہ جو قطر وہاں امریکن بیس ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہم ایک دو دن میں ابھی انالیسس نہیں کر سکتے، بس ان دا لانگ رینج سلولی یہ جو کوآپریشن ہوگا ان دونوں ملک کے درمیان، شہزادہ آپ کے محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر پاکستان کے، سو آئی تھنک دس از اے گڈ آئیڈیا، بٹ اٹس ٹو ارلی کہ ہم کہیں گے کہ دوسرے ممالک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بٹ دس از اے بگ میسج۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر فوکس کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ اسپیسیفکلی اس پہ کیا سوچ رہا ہوگا اور اسرائیل اس پہ کیا سوچے گا؟ امریکہ اور سعودی عرب کی ایک شراکت داری ہے، کاروباری شراکت داری بھی ہے، الائز بھی رہے ہیں، تو وہ اس کو کس طرح کنسیڈر کرے گا؟ ڈیفیکلٹ، کوئی فارمل اسٹیٹمنٹس نہیں آیا ہے، بٹ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، جیسے آپ اسپیکر نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں، اٹس بین اے لانگ رینج یعنی ملٹری کوآپریشن۔ سعودی پائلٹس کو پاکستان ایئر فورس، سعودی نیوی کے کتنے پرسنل پاکستان گئے، بٹ دس ٹائم اٹ از ویری فارمل۔ بس ہم جو بٹوین دا لائنز ہم نہیں جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بس اٹس اے گڈ سائن، لیکن اگلے دنوں میں معلوم ہوگا کہ اس کی میگنیفیکیشن ہاؤ بگ اٹ از۔ اچھا یہ فرمائیں کہ خلیج تعاون کونسل جو ہے اس نے بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، انٹیلیجنس اور عسکری شراکت داری پر زور دیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایک ایسے مشترکہ دفاعی نظام کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ وہ جو امریکہ پر انحصار ان کا تھا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے قطر کے حملے سے، اور قطر میں امریکہ کی طرف سے اطلاع نہ دینے یا نہ روکنے کی وجہ سے، اور یہ کوئی وسیع تر ایک ڈیفنس پیکٹ وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن ڈیفنس پیکٹ اگر چاہیے تو آپ اپنے خود اپنے ہتھیار اور اپنے ویپنز، اپنے سسٹمز کو چینج کرنا ہے۔ جیسے آپ جانتے
70-80% جو ڈیفینس اکوپمنٹ اور اپنے آرسنل جو ہے سب وہاں سے آتے ہیں. سو آئی تھنک یہ اسٹریٹجک پلان ہے, اب پوری ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے, ناٹ صرف رائٹنگ اینڈ سائننگ, جوائنٹ وینچرز, ایکسچینج آف ٹیکنیکل اینڈ دوسرے جو انفارمیشنز, وار پلانس. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے وہ سائن کیے ہیں, بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹارٹ. دوسرے جو ہیں جی سی سی کنٹریز نے اب تک کچھ نہیں کہا, they are keeping quiet about it, but I think in the long range, yes. یعنی پاکستان برادری ملک ہے, اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لانگ رینج پلانز میں we have to go ahead. صحیح. خالد صاحب, قطر پہ حملے نے کیا آنکھیں نہیں کھول دی عرب کنٹریز کی بھی کہ امریکہ اور اسرائیل ناقابل بھروسہ ہیں؟ جو آدمی ڈیڈ آدمی وہ بھی اس کے آنکھ کھل جائیں گے آف کورس. یعنی اٹ واز اے گریٹ شاک, اور امریکن اگر جانتے یا نہیں جانتے یا ٹیسٹ اپروول انہوں نے دیا یا انڈائریکٹ اس نے کہا, دس از این آئی اوپنر جیسے کہتے ہیں انگلش میں. اٹس ویری امپورٹنٹ یہ اس عرب ممالک جانے کہ دے آر الون, اور پھر بھی اس کو ڈیفنس ایکوپمنٹس آ رہے ہیں, یو کے سے آ رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں. 2-3 کنٹریز یورپ میں جو چھوٹے ہیں, اسپین اور یہ, انہوں نے روک دیا ہے, لیکن آن دا ہول اس کے ایکوپمنٹس یعنی اور سب بامز اور یہ ڈسٹرکٹیو میٹیریل سب اب تک جا رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے مضبوط اور بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, تو اس واقعے کے بعد ان کے اندر بھی دراڑ پیدا ہوئی ہے. سعودی عرب جب برکس کا حصہ بنا یا ممبر بنا تو اس پہ بھی امریکہ نے کچھ برا منایا ہوگا. یس, ایک بات ہے کہ سعودی عرب میں لاسٹ 4-5 ایئرز میں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آئی. یہ فار مینی ایئرز جیسے آپ نے کہا کہ سعودی امریکن جو وہ سے آپ کے آئل کوآپریشن, سیکیورٹی کوآپریشن, دوسرے لوگ تھے, اور جو ان نیمڈ اینیمیز جنہوں نے اس کو بنایا. بس رائٹ ناؤ وی نو, ہم سب جانتے ہیں, بچہ بھی جانتا ہے روڈ میں ہمارا دشمن کون ہے. We cannot go and say that یہ ہمارے امریکن دشمن ہے. You have to walk very carefully. آپ آہستہ آہستہ سے چلیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے it is happening in such a big manner. یعنی یہ قطر کا جو ہوا ایک لاسٹ منتھ یا 2 مہینے کے پہلے I think or more, ٹرمپ بھی وہاں تھے. So suddenly وہ امریکن نے کہا وی ڈنٹ نو, پھر انہوں نے کہا کہ وی نیو, ہم جانتے تھے, 10 منٹ کے پہلے انفارم کیا. تو ان دا فائنل انالیسس جو ہے یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن یور سیلف. ڈاکٹر صاحب آپ کی تاریخ پر نظر ہے, 1973 کی جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد یہ OIC وجود میں آئی. اس وقت بھی بڑے دعوے کیے گئے کہ مشترکہ دفاع ہوگا, مشترکہ کاروبار ہوگا, بڑے میڈیا ہاؤسز بنیں گے, اور وہ کچھ عرصہ اس پہ پیش رفت بھی ہوتی رہی. پھر یہ ایک ڈیڈ باڈی بن گئی. تو اب بھی یہ جو جوش و خروش ہے اس وقت, یہ ایک پائیدار شراکت داری کا ذریعہ بنے گا, یا 2-4 دن کے بعد, 2-4 ماہ کے بعد, 1-2 سال کے بعد یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور پھر وہی حالات ہوں گے جو پہلے سے چل رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. جذبہ وہ چلے گا میرے خیال میں جذبے کے ساتھ, کیونکہ عرب جو ہیں کافی ایموشنل لوگ ہوتے ہیں جذبے میں. بٹ ان دا رائٹ ٹائم یہ اپنے پلاننگ کرنا چاہیے, 2nd ایئر, 4th ایئر, 5th ایئر, کیونکہ پہلے انٹر عرب فائٹنگ بہت ہوتی تھی. آج کل الحمدللہ اٹ ہیز کم ڈاؤن. لیکن فرسٹ آف آل آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اکنامک پروگریس, ناٹ جسٹ ملٹری. آپ جانتے ہیں عراق کو انہوں نے برباد کر دیا, سیریا کو برباد کر دیا, لیبیا کو انہوں نے اٹھایا. یہ سب ویل سسٹینڈ پلانس تھے. اینڈ اٹ از ناؤ نون کہ نتنیاہو اس ہول جو اسکیم تھا وہ ان کا تھا. اور اب ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ امریکہ آپ کے ساتھ رہے گا. یہ جو سوچتے ہیں یہ غلط ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن یور سیلف. اور ہمارے پاس قوت ہے, دیر از پاور, دیر از
economics, there is our people. تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے غزہ میں، جیسے آپ کے پہلے اسپیکر نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں، بچوں کو اڑا دیا، یہ اور یہ، پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو فارگیٹ دس. ڈاکٹر صاحب، اسرائیل اور یہ زیونسٹ کی ایک ذہنیت ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ سازش کرتا ہے، شرارت کرتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی الائنس بھی نہ بنے. یہ جو فعالیت ہے اس وقت، جس طریقے سے یہ سرگرم ہیں، یہ بھی نہ رہیں، اور امریکہ اور عربوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے تاکہ کوئی ایسا پائیدار کام نہ ہو سکے. تو اس کے توڑ کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ہمارا رد عمل کنسٹرکٹیو بھی ہونا چاہیے اور پائیدار بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، جیسے آپ نے کنسٹرکٹیو ویری سسٹینڈ، آپ جو کام کریں گے ویری ویل پلانڈ، آپ تخطیط کریں گے، اس کا پورا پلان کریں گے. کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ سیدھے آپ جیسے کوئی ملکوں میں کہا کہ، تو آپ کے پاس اللہ نے ہم کو بھی دماغ دیا ہے، all we have to do is to use it. اس لیے جو سب اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سعودی عرب سے کافی بیلنس تھے، سینسیبل تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ، انہوں نے اوپنلی یونائٹڈ نیشنز میں میپ بتایا، ٹیکنگ پارٹ آف دس کنٹری اینڈ دیٹ کنٹری، سعودی عرب پر، اور یہ ہاں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ وی ہیو آلسو ٹو پلان. اس ایک چیز اس کہ ان دا لائٹ آف دس، یہ جو اتفاق جو ہوا ڈیفنس کوآپریشن از اے گڈ سائن. صحیح. خالد صاحب، ترکیہ کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک رسپانس کیا ہے آج، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، ہم قابض نہیں ہیں اس خطے میں، اور جہاں تم ہو یہ علاقہ ہمارا ہے. دوسرا، اب اوور آل جو فارمیشن ہو رہی ہے آپ کی نظر میں، چلنا تو بہت سلولی ہے، گریجولی ہے، کنکریٹ چلنا ہے بقول آپ کے، بٹ یہ جو فارمیشن ہو رہی ہے، ترکیہ کے پاس بھی ایک اسٹرانگ ڈیفنس پاور ہے، پاکستان سعودی عرب کا اشتراک ہے، ملیشیا بھی اس میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارمیشنز ہیں یہ کتنا روک پائیں گی اسرائیل کو اپنے عزائم حاصل کرنے میں؟ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ اگر کوئی سسٹینڈ اسٹرانگ پالیسی ہو ڈیفنس کی، اکنامکس کی، اس کی، اور کوئی پولیٹیکل گڑبڑ نہ ہو ایریا میں، تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ہم لوگ سوچتے تھے جب وی ور ینگ کہ اسرائیل انوینسیبل ہے. آپ نے دیکھا 73 وار میں اگر نکسن نے 600 پلینز اور کارگو پلینز انہوں نے بھیجا اور چینج کیا. سیکنڈلی ایون ان غزہ، یہ جو غریب بیچارے مسکین لاوارث جو لوگ ہیں، دے اسٹوڈ اپ. یہ سب انشاءاللہ جنت کے لوگ ہیں. دے اسٹوڈ اپ. اسرائیل could not do، سمجھے؟ تو آئی تھنک وی کین اسٹاپ دیم ان مینی ویز. میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ پورے ٹائز کاٹ دیں کمپنیز کے ساتھ، اس کے ساتھ، اسرائیل از ناٹ اے اسٹرانگ اسٹیٹ، صرف وہ ایئر پاور پر چلتا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ایون ٹوڈے there was a counter attack by people in Gaza against them، لیکن ہتھیار ان کے پاس ہے. آپ اگر وہ پکچر دیکھیں گے، وہ ریمبو سناک، ان کا رشی سناک برطانیہ والا، میں اس کا ریمبو، he came on a military plane full of ammunition and guns and یہ، اور یعنی اتنا اس کے شکل، استغفر اللہ. so they are all with them. ابھی بھی اسٹارمر، اب تک یہ لوگ جینوسائڈ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو. حالانکہ ہر وقت کوئی بھی عرب جرنلسٹ یا عرب اینالسٹ آتا ہے تو پیئرس مورگن اس سے فرسٹ کوشچن، ڈو یو کنڈم حماس؟ آئی ایم آسکنگ دیز پیپل، ڈو یو ڈکلیئر دیٹ دی ایریا از جینوسائڈ؟ یہ جواب نہیں دیتے ہیں. اچھا، جو کرس اسٹارمر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج کی میٹنگ ہے، پریزیڈنٹ برطانیہ کے دورے پہ ہیں، اور پھر اس ڈیولپمنٹ کے بعد قطر پہ اٹیک، OIC کانفرنس، پھر پاکستان سعودی عرب کا یہ معاہدہ، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو گفتگو ہے، کیونکہ برطانیہ پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ ستمبر میں فلسطین کو ریکگنائز کریں گے، تو یہ دورہ کیا اس کو روکنے کا باعث بن رہا ہے، یا وہ اپنے اس فیصلے پہ کرس اسٹارمر قائم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، کیونکہ کل مارکو روبیو ہے، انہوں نے تھریٹ کیا. وہ ساؤتھ امریکہ میں تھے، اور 2-3 کنٹریز وہاں، وینزویلا اور یہ ادر کنٹریز، میں جانتا نہیں کون سے کنٹری میں تھے، گوتیمالا میں. انہوں نے کہا وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز، انگلش میں کہا کہ جو
جو ریکوگنائز کر رہے ہیں فلسطین کو. ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, اتنا ان کا ہولڈ ہے کہ لوگ چل نہیں سکتے ہیں. بس ابھی چینج ہوا ہے کافی, جو ہے عوام ہے 68% آر فار پیلسٹائن, لیکن جو پاور کس کے ہاتھ میں, آپ جانتے اے پیک کے ہاتھ میں ہے, میڈیا کے ہاتھ میں ہے, ہالی ووڈ کے ہاتھ میں. لیکن لیٹس اس سی واٹ ہیپنس. بٹ ایک میریکل چاہتے ہیں ہم عرب ممالک میں اور دوسرے ممالک میں جو پاکستان میں کے ہیں, اور جو سو کالڈ امہ کہتے ہیں, they should be ready to take some action. ٹھیک, بہت شکریہ خالد المعینہ صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ڈاکٹر خالد المعینہ صاحب بڑا ناپ تول کے بات کرتے ہیں, بڑا وسیع ان کا ایکسپیرینس ہے, پاکستان میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے, عرب نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, لیکن وہ بارہا ایک لفظ استعمال کر رہے تھے, یہ مکار ہیں, یہ مکار ہیں. اب یہ کس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس پہ آ کے ہم بات کرتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب نے جوائن کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی جماعت سر یہ اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے جو پاکستان کا اور سعودی عرب کے بیچ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, میں پرسنلی تو ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھوں, لیکن دیکھیں جو بھی معاہدہ ہوتا ہے خاص طور پہ اس لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب ایک قسم کا پاکستان کا جو رول ہوتا ہے وہ سعودی عرب کے لیٹ سے جو چونکہ وہاں پہ خانہ کعبہ اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیارت مدینہ ہے, تو وہاں پہ اس کے پروٹیکشن کے لیے تو ہم لوگ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں جو پہلے ان آفیشیلی پاکستان ایئر فورس کو کہا جاتا تھا وہ تب بھی تھے, لیکن اب جب آفیشیلی ساری بات ہو جاتی ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے, اچھی بات ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ ہیز ڈیولپڈ. سو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت زبردست ہیں, اور پرابلی آئی تھنک یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ چیز اس لیول پہ گئی ہے. سو اٹس گڈ تھنگ. جی اچھا فرمائیں کہ یہ ایک سیاسی بات اب کر لیں کہ جلسہ 27 ستمبر کا ہے, تو یہ جلسہ اس کا کیا مقصد ہے اس وقت جبکہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے KPK میں بھی صورتحال خراب ہے, پنجاب میں بھی خراب ہے, سندھ میں بھی خراب ہے, تو یہ جلسے کا کیا مقصد ہے اور کس لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سر, میں اس جلسے کے لحاظ سے یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ جلسہ چونکہ KP میں ہو رہا ہے, وہاں پہ KP کی حکومت نے اپنے سارے جو مسئلے تھے وہ آلموسٹ کر لیے. مجھے تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہماری معلومات تھی, ابھی اس میں اور بھی بہتری آ گئی ہوگی, وہ یہ تھی کہ تقریباً الگ سے جو خدا نخواستہ مطلب جو بیچارے 468 یا سم تھنگ لائک دیٹ جو اموات ہوئی تھی یا شہادتیں ہوئی تھی سیلاب کی وجہ سے, اس میں آلموسٹ صرف 25-26 رہ گئے تھے, وچ از لیس دین 2-3% لوگ رہ گئے تھے جن کو کمپنسیشن نہیں ملی. باقی سب لوگوں کو کمپنسیشن, حالانکہ دیکھیں زندگی کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی اگر کسی کی جان چلی جائے, لیکن یہ ناگہانی آفات کے بعد جو حکومت کر سکتی تھی اپنے خرچے سے بغیر کسی اور کی مدد سے, KP کی اپنی حکومت, تو ان لوگوں نے آلموسٹ میرے خیال میں اس وقت 2-3-4% لوگ ہر لیول پہ, چاہے وہ اموات ہو, چاہے وہ زخمی ہو, چاہے وہ جن کے گھر ٹوٹل ڈیمولش ہو گئے یا وہ جن کے گھر پارشلی ڈیمولش ہوئے, ان سب کو کمپنسیشنز مل گئی ہیں. 95-97% لوگوں کو مل چکی ہے ٹرانسپیرنٹلی. باقی جو 3-4% رہتے تھے میرے خیال میں ابھی وہ بھی ہو گئے ہوں گے. تو اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہتی ہے تو وہ ضرور ہو جائے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب سو دس از مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ دیٹ. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ کے پارٹی چیئرمین نے ہدایت کی ہے, بانی چیئرمین نے, کہ پارٹی کے اندر اختلافات ختم کیے جائیں.
لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں وہ ذاتی اختلافات میں بدل جاتے ہیں. تو اس جلسے سے پہلے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کیا مہم چل رہی ہے؟ اور یہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے منافق کے لوگوں کو کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں منافق ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. دیکھیں منافق میرے خیال میں آلموسٹ ہر لیول پہ ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں. منافق بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں، اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ہر لیول پہ ہوں گے. میں لیکن کون ہے کون نہیں ہے، میں مثال اپنے سامنے رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو پتہ تھا کہ، اور انہوں نے یہ یاد رکھے، انہوں نے منافق کو کفار سے زیادہ نیچے کا درجہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو ایکسپوز نہیں کیا، انہوں نے کبھی ان کے اوپر نام یا ان کی نشاندہی نہیں کی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے پردہ رکھا. تو اس لحاظ سے اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اور جسٹ کہہ دینا کہ یہ منافق ہے یا فلانا ہے، یہ چیز بری بات ہوتی ہے میری نظر میں. اب بات آ جاتی ہے کہ انٹرنل جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بالکل ہیں، ہونے نہیں چاہیے. یہاں میں ایگری کرتا ہوں، بٹ دس از اے فیلئر آف جو ہماری جو مڈ والی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جو کہ اس وقت جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اوپر سارے، جس میں بھی بیچ میں شامل ایک قسم کا اپنے آپ کو کر دیتا ہوں. یہ ہم لوگوں کی ناکامی ہے کہ وہ شخص جس کے لیے ہم سارا کچھ لڑ رہے، جب وہ ہمیں کہہ رہے کہ آپس میں اختلافات دور کرو، تو ہم اس کی وجہ سے ہم سیٹوں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بات کو نہیں مان رہے. مطلب اس سے زیادہ مجھے شرم کس چیز پہ آئے گی کہ وہ شخص جیل میں ہوتے ہوئے مجھے کہہ رہے کہ ہمایوں تم اس کے ساتھ مت لڑو، اور میں اس کی بات کو آنر نہ دیتے ہوئے دوسرے شخص سے لڑ رہا ہوں. واٹ اے شیم اٹ از جی. نہیں، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم بانی کی ہدایات کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، پارٹی کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، آپ کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، تو ان کا محاسبہ کیوں نہیں پارٹی کرتی؟ دیکھیے محاسبہ پارٹی میں کون کرے گا؟ میں مثال دے دیتا ہوں، پارٹی میں کون کرے گا. پارٹی میں اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 یا 3 اسکول آف تھاٹ ہیں. اب ان میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کے لیے تو وہ ہوگا نا. لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے اس وقت ایشو جو عمران خان کے سامنے رکھتے ہوئے گا، اس میں ایشو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس میں وہ بات یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے کا وہ تو ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے مت پڑھو. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگ کٹھے رہو. اکٹھے رہنے میں اسٹرینتھ ہے. ہاں ڈفرینس آف اوپینین ایک چیز ہوتی ہے، لڑائی اور اس کی وجہ سے آپس میں بٹوارا دوسری چیز ہوتی ہے. ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہوا ہے، قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ایک ہی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، پھر سب فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ان سے کیا کر دیا. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہماری اپنے ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ڈویژن آ رہی ہے وہ ڈویژن نہیں ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین میں اور ڈویژن میں فرق ہونا چاہیے. آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی کی بہت قلت ہے آپ کی جماعت میں؟ نہیں دیکھیں اس کی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ہماری جماعت تو چلے بہت نئی جماعت ہے، سب سے نئی جماعتوں میں سے پرابلی سب سے نئی جماعت ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں پتہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہ پیپلز پارٹی کے اندر جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے کو چیئرمین ہے، وہ چیئرمین کے بارے میں کہتا ہے یار یہ بچہ ہے ابھی، اس کو تو ابھی رہنے دو، ابھی اس کو سیکھنا ہے. اس میں دیکھ لیں یہ پی ایم ایل این میں کیا ہو رہا ہے. اس میں نہیں، پی ایم ایل این میں کیا ہوا ہمایوں صاحب، جب آپ کا دورہ حکومت تھا پوری تقریباً آدھی سے زیادہ جو لیڈرشپ تھی ان کی اندر تھی، اس میں خود نواز شریف بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، لیکن یہ ماحول نہیں دیکھنے کو ملا. پارٹی پالیسی سے یا پارٹی لائن سے اس وقت نہ کوئی علیحدہ ہوا، نہ اس نے کوئی اختلاف کیا. اختلاف جنہوں نے کیا وہ بعد میں کیا. پھر سر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، ایک ہے فیملی ڈائنیسٹی. فیملی ڈائنیسٹی میں آپ کو کبھی اختلاف نہیں ملے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ایک گروپ اسٹرانگ ہو جائے گا اس فیملی کا، دوسرا گروپ ویک ہو جائے گا، لیکن وہ رہے گا اسی فیملی کے اندر.
وہ اور چیز ہے, اس میں آپ کو وہ ڈویژن نہیں نظر آئے گی. ایک ہوتا ہے جس میں جیسے پاکستان کے اندر دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جے یو آئی, جمعیت, ہم سب کا موقف کتنا فرق ہے, پر ہیں تو ہم سارے پاکستانی نا, اور ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن چونکہ اس کو ہم پھر کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. اب یہی چیز اگر آپ اس کو سمیٹ کے ایک پارٹی کے اندر لے آئے تو وہاں پہ 3-4 مختلف کیا کہہ سکتے ہیں سب گروپس ہوں گے جن کا سکول آف تھاٹ فرق ہوگا. اسی بیسس پہ تو آپ انٹرا پارٹی الیکشنز لڑتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرنس ہے جو بات ہے. لیکن اس ڈفرنس جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے ڈفرنسز کی بیسس پہ پارٹی کے اندر ایک واضح درار نظر آئے, چاہے وہ درار نہ بھی ہو, وہ نظر آ رہی ہو, یا آپ کے اندر ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک یونٹی کے اندر ڈویژن نظر آ رہی ہو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یونٹی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, لیکن یہی فارمولہ جو ہے وہ قومی سیاست پر بھی اپلائی کریں, کیونکہ آپ کے مخالفین کا یہی الزام ہے کہ آپ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ پارٹی کے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک گروپ کہتا ہے کہ مفاہمت کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, ملک کو مد نظر رکھنا چاہیے, جمہوریت کو, پارلیمنٹ کو, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی بھی کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ریاست کا بھی نقصان ہو رہا ہے. نہیں سر, ایک منٹ سوری. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ڈسپیوٹ کی وجہ سے نہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے نہ سیاست کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, سوری میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ آپ کا جو اختلاف کا, لڑائی جھگڑے کا جو موڈ ہے, اس کے اثرات پارٹی پر پڑ رہے ہیں. اگر پارٹی کے اختلافات کو قابو کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ قومی سطح پر بھی اختلافات کو کم کیا جائے, یا ختم تو نہیں ہوگے, کم کیا جائے. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات, میری ایک سمجھ دیکھ لیں. اس طرح ہوتا ہے کہ میں اور آپ غلطی کرتے ہیں اور ہم اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پورے سسٹم کو غلط کر دیا ہے. ہم پورے سسٹم کے اندر 26ویں ترامیم لے آئے ہیں, اور وہ اتنا غلط لے آئے ہیں, جوڈیشری کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ اب وہ غلط کام اس غلط سسٹم کے اندر ٹھیک لگ رہا ہے. تو ہم نے پورا کام ہی غلط کر دیا ہے. تو یہ اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی, اس کے اوپر کون سا پاکستانی ہوگا جو اس کے اوپر خوش ہوگا. یہ نقصان دے رہے اصل میں ملک کو. اب اس کے لیے اگر میں آواز نہ اٹھاؤں, میں باہر نہ نکلوں, then I am not sincere to this country. نہیں ہمایوں صاحب, ہمارا جو کنسرن تھا, لیٹ سپوز کہ آپ جس کاز کو بتا رہے ہیں کہ اس کاز کے لیے آپ نہ نکلیں تو غلط ہوگا, لیکن آپ کے اپنے گھر میں, مراد پارٹی میں اتنے مسائل ہیں, اور جب آپ نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد ریئیکشن یا اتنا سخت آتا ہے کہ اب آپ اسی جگہ جلسہ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں جہاں آپ کی حکومت ہے, جہاں آپ کو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. اور کیا اثر ڈالیں گے ایک جلسہ جو اسلام آباد میں اپوزیشن کرے اور ایک جلسہ جو پشاور میں کرے؟ ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹ کا تو فرق ہونا ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا ہوگا؟ میں اس کا تعلق پرابلی ہاؤس اینڈ آرڈر سے ہے نہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کے پی میں آپ پورا کے پی نکال دیں ایک دن میں اور پورا جلسہ ہو جائے, آپ کے وہاں پہ جو پاپولیشن ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ ساری نکل آئے, اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا. دیٹ آئی ایگری ود یو. وہ کیونکہ وہ سب کہیں گے کہ اپنے علاقے میں کر لیا, حالانکہ اپنے علاقے میں بھی کوئی اور جا کے جن کا لاہور میں, جن کا پنجاب میں حکومت ہے, وہ پنجاب کے اندر نکال کے دکھا دے, کچھ کر کے دکھا دے. جن کا سندھ میں, وہ سندھ میں کر کے دکھا دے, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, افسوس تو اس بات کا ہے, افسوس تو اس حکومت کا ہے کہ جو اتنی خوفزدہ ہے اس ایک شخص سے کہ وہ آپ کو پاکستان میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ نکلنے کی کیا گنجائش ہی نہیں دیتی. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر نکلنے کی گنجائش دے دی تو پتہ چل جائے گا کہ جتنی طاقت ہماری اس جگہ پہ جہاں پہ ہماری حکومت ہے, اتنی ہی طاقت ہماری وہاں پہ بھی ہے جہاں ہماری حکومت نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, ان کا اصل ڈر یہ ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ لوگ سنسیئر نہیں ہے, بات چیت میں بھی یہ سنسیئر نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. وہ یہ ہے کہ اگر آج عمران خان کے بارے میں یہ آ جائے کہ وہ جیل سے رہا ہو رہے ہیں,
آج اگلے 2 گھنٹے بعد اگلے 2 گھنٹوں میں پورا پاکستان جیم ہو جائے گا. اگلے 2 گھنٹوں پورا پاکستان. اب یہ آپ کا ایک تخیل ہے, آپ کا ایک سوچ ہے, لیکن بات یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس ایک جواز ہے اور وہ اس جواز پہ بالکل کلیئر ہیں. یہ آپ کا خیال ہے, لازمی نہیں کہ اس سے کوئی ایگری کرے, لیکن بات یہ ہے ہمایوں صاحب, میں اس سے آپ کی بات سے ایگری کروں یا نہ کروں یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ جب بھی نکلتے ہیں آپ انتشار کرتے ہیں اور آپ کے کریڈٹ میں 9 مئی بھی ہے, تو حکومت تو انتشار سے بچنے کے لیے اپنا ایکشن لیتی ہے. لیکن کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں کہ آپ کنونس ہی نہیں کر پائے آج تک اپنے عمل سے کہ جو ایپیسوڈ ہو گیا, اب ہم ایسا برتاؤ نہیں کریں گے؟ اس طرح ہے سر کہ وہ کہتے ہیں نا, جب دل ہی نہ چاہیں تو باتیں ہزار ہیں. میں آپ کو اگر فرض کریں میری فطرت ہے, ایک آدمی ہے اس کی فطرت میں ظلم کرنا ہے, تو وہ چاہے آپ کے گھر میں ہو اپنے گھر میں وہ ظالم رہے گا. اگر میری فطرت میں لڑائی ہے, میری فطرت میں تباہی ہے, میری فطرت میں توڑ پھوڑ ہے, تو میں چاہے اپنے گھر میں ہوں یا آپ کے گھر میں ہوں, میں کے پی میں نکلوں یا پنجاب میں نکلوں یا سندھ میں نکلوں یا جہاں بھی نکلوں, میں وہاں پہ توڑ پھوڑ کروں گا. لیکن اگر میری فطرت میں نہیں ہے تو پھر میں جب کے پی میں نکلتا ہوں میں کیوں نہیں توڑ پھوڑ کرتا. ہم نے باقی جگہ پہ دیکھا ہے, ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی. لیکن ہاں دیکھیں, میں آپ باہر نکلیں اور میں بلا جواز آج کے آپ کو پتھر ماروں, بلا جواز آج آپ کے اوپر آنسو گیس کروں, آپ صرف چل رہے ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, میں بلا جواز آپ کے سامنے کنٹینر رکھ دوں تو آپ اپنا کنٹینر آگے جانے کی کوشش تو کریں گے نا. تو یہ چیز غلط ہے, یہ مت کرو. ہمارا کسی کا بھی ریئیکشن نہیں آئے گا, پوری دنیا میں اس چیز پہ ریئیکشن آتا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, بہت شکریہ. شاد صاحب, جو پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, خالد المعینہ صاحب جو ہمارے ساتھ تھے, تو میرا سوال آپ سے یہ تھا, وہ بارہا ایک لفظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ مکار ہیں, یہ مکار ہیں. یہ مکاری کیا عرب کنٹریز پہ پہلے بھی یہاں تھی یا قطر پہ حملہ ہونے کے بعد؟ کیونکہ اس اعلامیے میں بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ دھوکے باز ہے, بزدل کے ساتھ ساتھ دھوکے باز کا بھی استعمال کیا گیا. سو بنیادی طور پہ یہ اب واقعتاً ایک لفظ انہوں نے اور استعمال کیا کہ وی ور شاکڈ, یہ ایک صدمے کی کیفیت تھی, اس کے بعد یہ ہوا, یا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ پہلے سے چل رہا تھا؟ دیکھیں 1967 اور 73 کی 2 جنگیں جو عربوں نے اسرائیل کے خلاف لڑیں, وہ بھی تو اس بات کا ثبوت تھا کہ عرب عوام کو اور عرب حکمرانوں کو یہ علم ہے, یہ احساس ہے, یہ ادراک ہے کہ یہ مکار ریاست اگر قائم رہی اور اس کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو یہ آگے کیا گول کھلائے گی. اس لیے یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ عربوں کو علم نہیں تھا. عربوں سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قائد اعظم کے جو الفاظ تھے یا علامہ اقبال کے جو الفاظ تھے وہ انہیں یاد نہیں رہے, یا ان کو وہ سمجھ نہیں پائے, یا ان کو سمجھتے ہوئے بھی عمل نہیں کیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک اڈا مغرب بنا رہا ہے, وہاں جو سازشوں کا اڈا ہوگا اور یہاں سے ساری دنیا میں شرارتیں ہوں گی, سازشیں ہوں گی, اور خنجر گھونپا جا رہا ہے عربوں کی پیٹھ میں, مسلمانوں کی پیٹھ میں. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی یہودی آباد ہوا اور عربوں نے ہونے دیا تو اس کے بعد پھر یہ راستہ کھلتا چلا جائے گا اور پھر بالآخر عربوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور وہی کچھ ہوا. اس وقت کسی نے نہیں روکا, یہ آپس میں انتشار کا شکار تھے, اپنی لڑائیاں لڑ رہے تھے. اب اسرائیل نے وقتاً فوقتاً جو سازشیں کیں, شرارتیں کیں, یعنی اس کی کامیابی یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اس کے پشت پناہ ہیں, اور وہ اگر جینوسائیڈ بھی کرے جس کو ہمیشہ اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے, یعنی وہ جو ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا, اب تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کیا اور ہونا یہی چاہیے تھا ان کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اس کو استعمال انہوں نے کیا اپنے حق میں اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھا اور پھر وحشی بن گئے. اور وہ کیا تھا جرمنی نے, ہٹلر نے, بدلہ وہ فلسطینیوں سے, فلسطینیوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا.
फ़लस्तीनियों की तो ज़मीनों पर ये इन्होंने जाके नहीं, उसमें एक पहलू ये भी है ना, वो किया तो क्रिश्चियंस ने। क्रिश्चियन थे, हाँ, जर्मन थे, यस, उनके अपने हम प्याला और हम नवाला थे, लेकिन उसने क्रिश्चियंस को, यूरोप को और हम प्याला और नवाला को एहसास जुर्म का शिकार कर दिया और उसकी आज तक वो खमियाजा भुगत रहे हैं या उसका कफ़ारा अदा कर रहे हैं कि जो भी इसराइल करे हम नहीं रोकेंगे, हम पर फिर इल्ज़ाम आएगा कि हम जो है वो इसराइल को जो है उसकी मदद नहीं कर रहे। अभी देखें ना, एक तरफ आप जंगें रोक रहे हैं और 4 दिन पहले ट्रंप साहब ने नया असला देने के लिए बिल पर दस्तखत किए हैं। भाई आप एक मुल्क में कुछ असला क्यों दे रहे हैं? वो असला जंग जारी रखने के लिए है, जंग रोकने के लिए है? अगर आप जंग रोकना चाहते हैं, आज इसराइल का असला बंद कर दें, इसराइल रुक जाएगा। आप रूस पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं कि वो जंग नहीं कर रहा, बंद करेगा, इस तरह पाबंदियां लगा के उसको मजबूर किया जाएगा, उसका तेल नहीं बिकेगा तो वो मजबूर होगा, उसको नया असला नहीं मिलेगा। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया। के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।